नॉर्मल नॉर्म रहा है बदकिस्मती से, और इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। जो मैंने आपको पहले कहा था, जिस तरीके की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वैसे ही आपने देखा कि लोग निकल भी गए, प्रोटोकॉल भी आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई, हूटर भी बच गए, और अब कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे हैं। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का एक हिस्सा चल रहा है, अल्लाह खैर करे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मदाखलत हमें मिलती है बैरून मुल्क। पहले मदाखलत, अब मुझे यकीन करना पड़ा इमरान खान साहब की इस बात को कि मदाखलत हुई रजीम चेंज के अंदर, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं और हमारे वहाँ तो हम इतने बेहस और बेशरम हो चुके हैं। और जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, ना मैं हुकूमत के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के, बट एज अ पाकिस्तानी और एज अ सिटिंग सेनेटर बात कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ बेहसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को ज़रूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैम्पियंस आ गए, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फ़लस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं, तो उधर तो मैंने कोई ख़तरा नहीं देखा, ना कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है, तो मेरी नज़र में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नज़र में तो आप लोग ज़ीरो पावर है, क्योंकि ये अगर आपका असर रसूख है कि गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो आपको वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आती। आफिया सिद्दीकी का केस है, वो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। फिर मैं आपकी कौन सी बात को मानूँ, आपकी कौन सी पॉलिसी को मानूँ, कौन पॉलिसी को मानूँ? थे सद्दाम हुसैन के साथ 32 साल उसको राज करने दिया, फिर एक दिन अचानक से पॉलिसी आ गई जी कांग्रेस या यूएस की तरफ से कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स पड़े हुए, वहाँ तबाही फेर दी, उसको रजीम से हटा दिया। आज तक वो आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। वहाँ हमर्स, हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, बंदूकें, नाइट विजन गॉगल्स सब छोड़ के चले गए, ना उसके इर्द गिर्द के ममालिकों को लिस्ट दी, ना कोई चीज़ की। फिर आप लोग चैंपियन बने हुए, फिर आप कहते हैं हमारे मुल्क के हालात ये हो गए, हमारे मुल्क का। मैं आपके मुल्क के अंदर अंगूठी पहन के आप आपका अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प, मैं तो उनका बड़ा सपोर्टर हूँ हमेशा से, और मैं उनमें से बुज़दिलों में से नहीं हूँ, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में से जो ट्रम्प के बारे में बातें करके फिर अपने ट्वीट्स डिलीट करते जाए। जो बात की है उसमें खड़े रहे, अच्छी या बुरी। वो अपने आप प्रेसिडेंट इलेक्ट जो होने जा रहे हैं उसको आप बचा नहीं सक रहे, उस पर गोलियां चल रही हैं। आपकी सीक्रेट सर्विस कह रही है, हीले बहाने कर रही है, उसके बाद आपसे रिजाइन करा देते। तो हम में और आप में फ़र्क है। आप भी डोनाल्ड ट्रम्प की खवातीन के केसेस करते रहे, पूरी दुनिया के केसेस में करते रहे, हम भी करते रहे। आपने भी वहाँ जाली एफआईआर काटी, हमने भी यहाँ जाली एफआईआर काटी थी। तो ये अगर पाकिस्तान और अमेरिका का अगर मुआवजा करें, कंपैरिजन करें, तो मुझे तो कोई उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। बल्कि हम तो चले डेवलपिंग कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आप लोग चैंपियंस बने, तो पूरे चैंपियंस बन के आए। कोयटा में अभी दहशतगर्दी का इतना बड़ा सानिया हुआ है, उधर कोई चैंपियंस नहीं आए, कोई कांग्रेस ने लेटर लिखा लॉबियस्ट के थ्रू डॉलर्स दे के, मिलियंस, मतलब ये सब इल्जामात तो मैं भी घूम के लगा सकता हूँ। आज जो आप मेरे मुल्क पे इल्जामात लगा रहे हैं, कभी आप मेरी डेमोक्रेसी के अंदर हैं, कभी आप मेरी जुडिशरी के अंदर हैं, कभी आप मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, कभी आप मेरी पुलिस के अंदर हैं। आप चाह क्या रहे हैं? आप इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि कभी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमारे मजहब के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर लेते हैं, आखिरी नबी की, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये इंस्टिगेट ऑफ वायलेंस है, आप आग लगा रहे हैं। कभी आप चलते हुए आदमी को बच्चों के सामने
ہراس کر دیتے ہیں آپ کے ملک کے اندر, گالم گلوچ کرتے ہیں, گاڑیوں میں لاتے مارتے ہیں, آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. تو یہ آگ لگانے کی چیزیں ہیں یا یہ آگ بجھانے کی چیزیں ہیں؟ اسی طرح آج آپ آگے, جب آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی بھی ویسٹرن مداخلت جب بھی ہوئی ہے پاکستانی قوم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اب آپ آ گئے ہیں سیاست کے اندر, عمران خان صاحب کے لیے آ گئے, پہلے آپ نے ان کو نکالنے کے لیے آئے تھے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ابھی بھی آج پریس کے آگے جو بات کریں سارا ڈرامہ 24 کو پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے, لیٹے ہوئے. گنڈا پور کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستانی جس حصے میں نظر آ رہی, سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے. کوئی اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہیں بیٹھا ہوا. بھائی آپ اپنے بچے لے کے آئے, کسی کا باپ کھڑا ہو گیا ہے سیاست کرنے جیلوں کے اوپر, کسی کی ماں کھڑی ہوگی, کسی کا بیٹا کھڑا ہوگا, کسی کی بیٹی کھڑی ہوگی, کسی کی بیوی کھڑی ہوگی. غلام ہے سارے ریاست جو سب کی کنونشنل پالیٹکس تھی پٹواریوں کی, اس سے زیادہ گھٹیا. سب نوکروں کی طرح پیچھے کھڑے ہوئے. جی 25 سال پرانا آدمی اگر 5000 آدمی نہیں لائے گا اس کو نکال دیں گے. بھائی کسی کی باپ کی جاگیر ہے, یہ ملک ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم نے بھی 15 سال اس میں دیے. ہمیں بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں, ہم پہ کوئی حکمرانی کرے گا. کل میرا بیٹا آ کے آپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دے, آپ کہیں گے نا بھائی باہر نکلو, وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ اب قوم کے آگے تماشا ڈرامہ کلیئر ہونا چاہیے. ہونا کیا ہے؟ ویسے تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ اس سب پریشر کے بعد بھی اس میں کوئی ڈیٹ چینج ہو جائے یا کوئی پوسٹ پونڈ ہو جائے, یا یہ کسی ایک جگہ پہ آ جائے اور وہاں سے پھر کورٹ ایک آرڈر کر دے, وہ وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دے. 5-7 ہزار 8 ہزار آدمی آپ کے پی کے کی مشینری لا کے پاکستان میں چڑھائی کی بات کریں. میرا کوئی لو لاس نہیں ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ, نہ مجھے پسند ہے یہ گورنمنٹ, اور ان کی بھی بے عقلی ہے کہ ان کو ہینڈلنگ کرنی نہیں آتی. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آخری جو مداخلت ہے ہر جگہ کے اندر, جو انفلوئنس کر رہے ہیں ہمارے اندر, ٹھیک ہے, اس کا کون, ہم کیوں ایسی قوم ہے کہ ہماری سیاستدار ہے جو سو رہے. میں نے آپ کو افغانستان کا بتایا, میں نے آپ کو صدام کا بتایا, میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا, میں نے آپ کو کشمیر کا بتایا, میں نے آپ کو ابھی کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا اس کا بتایا. کوئی کانگریس نظر نہیں آ رہی, کوئی یو ایس نظر نہیں آ رہی, کوئی فریڈم آف اسپیچ نظر نہیں آ رہی, کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ہیومن رائٹ وائلیشن ادھر ہی ہے. اب آپ موازنہ کریں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا, چلائی بھائی. اب میں بھی آپ پہ الزام لگا دیتا ہوں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہاں بھی. اتنی بڑی اسٹیٹ, اتنا بڑا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے جا رہا ہے, سیکرٹ سروس فیل ہو گئی, پھر آپ نے ادھر سے نکال دیا. تو اگر ہم یہاں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم بھی کسی کو نکال دیتے, کبھی اپنا ملبہ آپ پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے. فرق یہ ہے, پھر چیمپئنز کیوں بنے ہوئے. دوسری چیز یہ کہ کبھی آپ 40 آدمی لیٹر لکھ رہے ہیں, کبھی 50, آپ 540 آدمی رکھ لیں. میرے یہاں سے سینیٹرز یا سمیت میرے اگر کوئی پالیسی لیٹر لکھ دے یو ایس کو, تو اسے کیا فرق پڑے گا ان کی زندگی کو. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر اپنے چیزوں کے, آپ کی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے پورے خطے میں انریسٹ ہے. اب مجھے ایز اے پاکستانی یہ بڑا کانفیڈنس ہے اور بڑا میں پرائڈ اس میں لیتا ہوں کہ میری جو لوکیشن ہے جدھر میں موجود ہوں پاکستان, وہ ایک آرٹری ہے, اور جتنے بھی ویسٹرن دل دھڑک رہے ہیں چاروں طرف, وہ آرٹری کا بلڈ فلو میرے ملک سے گزرتا ہے. اگر مجھے آپ چوک کریں گے تو سارے آپ کے جو محبت کرنے والے ہارٹ ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. تو مجھے اپنی ریلیونس پتہ ہے, مجھے اپنی نیوسنس نہ بنائیں, مجھے اپنی ریلیونس بنائیں, مجھے اپنا دوست بنائیں. آپ سجیشن دیں ملک کی ترقی کے لیے, ملک کے اندر ایک عدم استحکام کے لیے, ملک کے اندر ایک پیس کے لیے آپ سجیشن ضرور دیں. ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. یہ غلامی کا اور مداخلت والی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آپ کو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ پالیسی جو ہے, جس نے پورے خطے کو ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے, اسپیشلی جو چیمپئنز ہیں ڈیموکریسی کے سو کالڈ یو ایس, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانگریس کے لوگ آ کے یہ بتائیں کہ آپ خطے کو ری ایڈریس کریں, ری اسٹرکچر کریں, ری وزٹ کریں. کیونکہ آپ نے جو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ گئے تھے, افغانستان کو چھوڑ کے آپ لوگ بھاگ گئے اور ساری اکوپمنٹس دے کے چلے گئے جو بین ہے, جن پہ سینکشن لگی ہوئی ہے, اور خطے کو خطرے میں چھوڑ دیا. اسی طرح جب ٹیررزم کو ایڈریس کرنے بھی آپ لوگ آئے, تو آپ نے اگر کسی ٹارگیٹ کو ہٹ کیا, کوئی ٹیررسٹ تھا, تو اس کے ساتھ ایک معصوم آدمی, کسی کا بچہ, کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی مار دی. وہاں سے بھی وائلنس اور ریونج شروع ہو گیا. اس کو ری ایڈریس کرے, یہ تماشا بند کرے مداخلت کا. یہ ڈرامے بازی 24 کو ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, نہ 24 کو کوئی رہائی ہو رہی ہے, نہ 24 کو کوئی مارکا پیش آ رہا ہے. یہ سارا جو کنسالیڈیٹ اندر ڈرامہ کیا تھا بیٹھ کے, جو ویلنگ ڈیلنگ کر کے سب آئے ہیں, جو گھوم پھر بھی رہے,
یہ کہانیاں بھی کریں کہ عمران خان کے لیے آخری کال ہے اور 24 کو یہ ہو جائے گا. 7-8 ہزار آدمی, 10 ہزار آدمی, 20 ہزار آدمی, 25 ہزار آدمی, لاکھ آدمی, 2 لاکھ آدمی, 5 لاکھ آدمی, 50 لاکھ آدمی, 25 کروڑ کی آبادی میں واٹ ڈفرنس ول اٹ میک؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر. لیکن آپ لوگ پاکستانی قوم کو ضرور انفارم کریں کہ اندر خان نے عمران خان کو جیل میں ڈال کر اس کا سودا کر کے یہ سب کو مراد مل رہی ہے, سب کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کا. ان کو نہیں, سب کے پی کے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. پاکستان کا حصہ, کے پی کے بھی پاکستان کا حصہ ہے, کوئی انڈیا کا حصہ نہیں ہے. اگر وہاں بھی ہمیں لگا کہ ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, ادھر بھی ریڈ ہو جائے گی. آپ الزام لگائیں گے کل کہ جی ماس والے آ گئے, ڈالے آ گئے, یہ آ گئے, جاؤ جو الزام لگانا لگا لو. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ فرسٹریشن ہوئی بھی ہے. 26 امینڈمنٹ ہو گئی, ٹھوک بجا کے ہوئی, 27ویں بھی ہو جائے گی, ضرورت پڑے گی. چلو 26 کی بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد سروسز چیف جو سارے تھے ان کی مدت ملازمت بڑھ گئی, ججز کی تقرری ہو گئی, باقی سارے ایشوز ایڈریس ہو گئے, اکنامک انڈیکیٹرز بہتر آ گئے. میں اس کا کوئی کریڈٹ گورنمنٹ کو دینے کو تیار نہیں ہوں, میں تو ایس آئی ایف سی کو دینے کو تیار ہوں. اگر وہ اس کے دوران اگر آپ کا بہتری آ رہی ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ہماری اندر انٹرفیئرنس اور انٹروین کر جائیں ہمارے معاملات کے اندر. ہمارا مسئلہ ہے, ہم 18 میں کیا ہوا, 2003 میں کیا ہوا, 2008 میں ہوا. بھٹو صاحب پھانسی چڑھے, کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں تھی, کوئی یو ایس نہیں آئی, اس کی ڈیموکریسی اور اس کے کانگریس والے نہیں آئے. ضیاء الحق صاحب کا جہاز پھٹا, امریکن مر گئے, اس کو آج تک پروب نہیں کیا گیا. بی بی شہید ہو گئی, اس کے اوپر ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں تھی. نواز شریف کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, 2/3 میجورٹی کا, ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں تھی. عمران خان کی رجیم اٹھا کے باہر پھینک دی, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب عمران خان کا تعلق ہو گیا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اگر میں یہ سارے الزام گھما کے آپ کے اوپر رکھ دوں جو آج تک امریکہ کے اندر ہو رہا ہے, جو آپ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے, ہر قسم کا کیس آپ نے اس میں بنایا, آپ نے میڈیا دبایا, آپ نے اس کے اوپر اساسینیشن اٹیک ہوا, کورٹوں میں اس کو گھسیٹا, تو کیا وہ الزامات لگانا میرے لیے بہتر ہوں گے؟ اس الزامات سے کیا میرے آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے؟ کیا اس الزامات سے میں کوئی بہتری ملک کے اندر کر رہا ہوں, دنیا کے اندر کر رہا ہوں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری برادر ملک ہم سے دور ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ یو اے ای ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, اور فار دیٹ میٹر وہ رشیا ہو. تو ہمیں اپنے خطے کی پوزیشننگ جغرافیکلی بھی پتہ ہے کہ ہم کدھر بیٹھے ہوئے. ہم ایک آرٹری ہے, جس آرٹری کے تحت ہماری ضرورت ہے, لیکن ہمیں نیوسنس کے طور پہ نہیں, ریلیونس کے طور پہ لیں. ہمیں دوست لے کے چلیں, ہمارا سجیشن لیں, ہمیں سجیشن دیں, ہماری امداد کریں, ہماری ہیلپ کریں, ہماری پالیسی کو بہتر کریں. آپ کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں, آپ کے ہٹ مین کے سوالات ہیں آپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر. یہ وہ 25-30 سال پرانا والا دنیا نہیں رہی کہ آپ نے وہ لابیز کے تھرو ملینز آف ڈالر دے دیے اور مجھے آگے کسی لابیز نے آگے کہا کہ یار وہ 50-60 آپ بھی سائن کر دیں, ہم بھی سائن کر دیں, اور کر دیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہو رہا, یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی, ویسے بھی بہت سارے ممالک جب انفلوئنس کرتے ہیں تو ہم بیماری کی رپورٹ بنا دیتے ہیں, ان کو بھیج دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسی چیز کرنی ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں, کھل کے بتائیں نا, ہمارے ڈرامے اور گیم نہ کریں. اور یہ 24 کا بھی جو کیوس کریٹ ہوا ہے, ویسے تو آپ لوگوں کو خود ہی نیکسٹ 72 گھنٹے میں چیزیں خود ہی پتہ چل جائیں گی, بہت زیادہ آپ لوگ انفارمڈ ہیں. لیکن اندر خانے پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہیں نہیں موجود سوائے کے پی کے کی. وہاں مشینری بے دہڑ استعمال ہو رہی ہے, غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے, پیسہ بنایا جا رہا ہے, پارٹی پہ قبضے کی جنگ لڑ رہی ہے, بیگم صاحبہ کا دڑا ہے, وہ نان سیاسی ہیں, بہن کا دڑا ہے, لائرز کا دڑا ہے, پرانی پی ٹی آئی کا دڑا ہے, نئی پی ٹی آئی کا دڑا ہے, مداخلت ہے. تو آپ پاکستان کو کس جگہ پہ لے جا رہے ہیں؟ اب ہم نے, میرے لیے, کیونکہ میرے وہ ایکس باس رہ چکے, میں تو ان کے لیے جو آج تک بات کرتا رہا, ان کی بہتری کے لیے کرتا رہا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کو عقل دے دے کہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ سکے کہ ان کی جیل اور ان کو تکلیفوں میں پہنچانے کے بعد یہ سب کتنی عیاشی کھل کے کر رہے ہیں. اور جو آئے واش ہے, 50 آدمی بھی کوئی ایم پی اے یا ایم اے نہیں لا سکے گا. پنجاب میں تو آپ بھول جائیں, پی ٹی آئی کے سارے ایم پی اے جو ہیں وہ پی ٹی آئی خلاف کھڑے ہوئے, کیونکہ پی ٹی آئی تو وہ پارٹی نہیں تھی. میری تو پولیٹیکل برتھ یا پیدائش سیاسی طور پہ اسی پارٹی میں ہوئی ہے. تو یہاں کوئی چودھری نہیں ہے, یہاں کوئی باپ نہیں ہے, کوئی ماں نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے کہ کل قاسم یا سلیمان آ کے ہمیں رول کرنا شروع کریں. تو باقی کے تو کسی کھاتے میں کوئی نہیں ہے. اور آپ یہاں, میں تو خود حیران ہوں, شرمندہ ہوں کہ لوگ
آڈیو کے بعد سر جھکا کے نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے جنہوں نے 20 سال 25 سال کیا، تو اس کا لالچ دی جا رہی ہے کہ اٹیک کرو، آگ لگا دو، تو آگ لگانے والے کو ٹکٹ بھی ملے گا، پوزیشن بھی ملے گی. اور گنڈا پور صاحب کے آپ نے جتنے پہلے دھرنے دیکھے اس میں آپ نے کب دیکھا گنڈا پور صاحب آ گئے ہیں، چڑھائی ہو گئی ہے اور انہوں نے کفن باندھ لیا ہے؟ بھائی کفن نہیں تو سب پیروں میں پڑے ہوئے، سب کمپرومائزڈ ہیں، اور ابھی بھی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے اور ایک کیوس بن رہا ہے، اور ہم کم عقل جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کنٹینر بند کر کے اس کو کامیاب کر رہی ہے. تو میرا جو آج جو مدعا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ایک تو مداخلت پہ میں سارے پاکستانیوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مداخلت ہمیں نہ برداشت تھی نہ ہے. ہماری انٹیگریٹی ہے، ہماری عزت ہے، ہم شاید اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. دوسرا 24 کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر ہماری بڑی کلیئرٹی ہے، اور اب میرے خیال سے ٹائم آ گیا کہ اسمبلیوں کو آگے بڑھ کر ان مداخلتوں کو روکنا پڑے گا فرنٹ فٹ پہ آ کر. اور اگر ہم سے سوال ہوں گے تو ہم بھی اس کا بھرپور سوال بھی کریں گے اور جواب بھی اس کا دیں گے. بٹ ایسا نہیں ہے کوئی ہمیں بلڈوز کر کے میدان میں چھوڑ جائے اور ہم بالکل لاوارثوں کی طرح نوکروں کی طرح پیروں پہ بیٹھے رہیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. ہم گھاس کھائیں گے. ہم جذباتی قوم ہیں. ہمارے ملک میں جب جنگیں ہوئی اس میں جذبات اللہ اکبر کے نعرے کے اوپر لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینک اڑائے ہیں. تو ہم بڑی بہادر قوم ہیں، بڑی خود مختار اور خوددار قوم ہے. ہماری خودداری کو نہ کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کرے، نہ اس کو ہماری کمزوری سمجھے. آپ نے کہا کہ اگر کوئی بات ہے تو کھل کر کریں. یہاں بیماری کے سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں، بنتے رہے ہمارے ملک میں، سب کو پتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پیشکش کر رہے ہیں یا تجویز دے رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ بات کرنی ہے تو کھول کے کریں، ہم بیماری کا سرٹیفکیٹ بنا دیں گے؟ ایک دوسرا یہ بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس وقت، جو آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے ہو رہے ہیں، ہاں بس لگے ہوئے اندر خانے. اچھا فیصل صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آپ نے جتنی بھی پریڈکشنز کی، آپ بار بار آتے رہے ٹی وی کے اوپر اور پریس کانفرنس میں، پریس کلب ادھر بھی، ڈائس پر بھی، وہ ساری پوری ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس دھرنے کی کیا پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یا ناکام ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے سوال کا جواب نہیں دیا بیماری کے سرٹیفکیٹ کا، وہ بھی دے دیتا. سب سے پہلے یہ کہ بیماری کے سرٹیفکیٹ بنتے رہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور دیکھیں جو اندر خانے گیم ہے، اور میں تو کیونکہ فورن ڈگنیٹریز اور فورن نارم کا لحاظ کر رہا ہوں، تو مجھے تو وہ میٹنگ کا بھی پتہ ہے جو امریکہ میں ہوئی تھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب باتیں مجھے قوم کے آگے یا دنیا کے آگے ایکسپوز نہیں کرنی پڑیں گی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں تھے کیا فرمائشیں تھیں. تو مجھے بہت کچھ پتہ ہے. ٹینک، توپ اور ڈالرز جو ہیں وہ طاقت نہیں ہوتے، نالج از پاور. تو میرے پاس سیاسی نالج ہے اینڈ دیٹس مائی پاور. تو سرٹیفکیٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے یہ تو پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں بھی آپ کو بیماری کا سرٹیفکیٹ آپ میرا بنا دیں گے. تو نہیں، میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ کر لیں، آئے کھل کے بات کر لیں. یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کا ہیومن رائٹس کا جو ڈرامہ ہے وہ نہ کریں. جو آپ نے کہا یہ فلاپ ہے جلسہ دھرنا 24 کو، اس میں اندر دھڑے بندی ہوئی ہوئی ہے. آپ کو پتا نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ 500 آدمی لاؤ گے، 5000 آدمی لاؤ گے تو ٹکٹ ملے گا، روٹی ملے گی. خدائی دعوے ہو رہے. دوسری چیز یہ کہ آئی وونٹ بی سرپرائزڈ کہ اگر یہ ڈیلے ہو جائے یا پوسٹپونڈ ہو جائے، لیکن اگر آ بھی گئے 6-8 ہزار آدمی، 10,000 آدمی، 15,000 آدمی، جو ان کو نمبر لگانا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں، تو ریڈ زون میں تو قانون بنا ہوا آپ نہیں آ سکتے. تو ایک جگہ دے دی جائے گی، اس میں جا کے بیٹھ جائیں، کریں جو کرنا کریں. اور اگر نہیں کریں گے تو عدالتیں بیچ میں آ جائیں گی. عدالتیں قانون کی پاسداری کروائیں گی کہ بھائی آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے، غیر قانونی چیز ہے، اگر میں اسلحہ رکھ نہیں سکتا، میں غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. عدالتیں ہیں. تو ایک پکنک ہے، اس کو انجوائے کریں، نتھنگ ٹو وری. اور یہ خان صاحب کی آخری کال ہے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری کال ہے، نہ یہ سیکنڈ لاسٹ کال ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایشو ہے. یہ پانی کا بلبل ہے. 24 بھی آ جائے گی، 25 بھی آ جائے گی. اور آپ کو 24 کی ڈیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 24 کی ڈیٹ کیوں رکھی گئی. 25 کو چارج فریم ہونے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، اور بہت تیزی سے دوسری طرف ان کے دوست، ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ان کے بھائی، ان کے ہمدرد جو ان کو یہاں تک لے کے آئے، فیض صاحب کی چیزیں بہت تیز تیز چل رہی ہیں. تو اگر وہ ڈیٹس کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو آٹومیٹکلی پوری کہانی پتہ چل جائے گی. اور قوم کو سمجھ آ گئی ہے
کہ پی ٹی آئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے بہت زبردست ہے، بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ بڑے دودھ کے دلے فرشتے، نتھنگ ایٹ آل، بٹ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک الگ پارٹی ہے. یہ پارٹی ان پولیٹیکل پارٹی سے بھی نیچے گر چکی ہے. اس میں اتنی تھانے داری، اتنی جانبداری، اتنی نوکری اور مزدوری آ گئی ہے کہ سب غلام بن کے بیٹھے ہیں. اور ایک تو مخصوص ٹولہ ہے جو اقتدار میں ہے، جو پیسہ کما رہا ہے، جن کے بچے پیسے کما رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی قید، عمران خان صاحب کی تکلیفیں بڑھا بھی رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ جو اندر خانے جو باتیں ہیں اس میں یہ مداخلتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، عمران خان صاحب کے لیے آسانی نہیں، تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں، مزید تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں. مچ جیل کو نہ بھولیں، ہاؤس اریسٹ کو آپ نہ بھولیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو اندر خانے یہ وہ کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ کوئی دشمن بھی اپنے لیڈر کے ساتھ نہ کرے جو یہ کر رہے ہیں. جگہ دینے کی آفر کی جا رہی ہے یا انڈر گراؤنڈ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں انڈر گراؤنڈ تو بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جگہ تو دیکھیں اگر آپ نے پورا امن احتجاج کرنا ہے تو آپ کا رائٹ ہے، آپ کو جگہ دینی چاہیے اور ملے گی اور ملے گی. تو کلیئر ہے. آپ نے خط کی بات کی ہے کہ پہلے کھاتا ہے اور اس کے بعد رجیم چینج کا جو معاملہ آپ نے بتایا، پہلے کھاتا ہے تو حکومت تبدیل ہو گئی، جو اب کھاتا ہے اس کے بعد یہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا اور بڑا معنی خیز سوال کیا، لیکن مسئلہ یہ کہ مداخلت اس وقت ٹھیک تھی یا مداخلت اس وقت ٹھیک ہے. اب تو ہم مداخلت کی بات کریں، اب تو ہم یقین کر رہے ہیں کہ وہ بات جو خان صاحب نے کی تھی وہ شاید ٹھیک تھی، لیکن اب خان صاحب کو بچانے آگے تو کیا مقاصد ہے؟ اس انریسٹ، اس توڑ پھوڑ، اس گالم گلوچ، ان سب چیزوں سے آپ بیرون ملک کوئی ہم سے مقاصد دینا چاہ رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے فوائد چھپے ہوئے ہیں؟ اس کو اب ڈھونڈنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ پل میں تولا، پل میں وہ کیا مثال ہے، وہ تو نہیں ہوتا آج کالا ہے سفید ہے، آپ اچھے ہیں آپ برے ہیں، یہ چیز نہیں پاسبل. اور جو لہر ہمارے ملک کی طرف آ رہی، جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، جب بھی کوئی پٹری پہ ملک چلنا شروع ہوتا ہے، جب بھی کوئی آگے پیچھے چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں، چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نکمی اہل ہے اپنا کو بھی، نون لیگ کو بھی، اور یہ نکمی نااہل آپ کو سینیٹر بھی بنوا رہے ہیں، اور آپ آج جن چیزوں کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کے اس پر بات کرتے، وزیر خارجہ بات کرتے، آپ اکیلے بیٹھ کے یہاں پہ بات. دیکھیں آپ کی اپنی دیکھیں میری تو ریلیونس ہے ایز اے پاکستانی، جتنی آپ کی ریلیونس ہے اتنی میری ریلیونس ہے. اپنی غیرت کی بات ہے، اپنی عزت کی بات ہے. کسی کو بے شرمی و بے حیائی پسند ہے، کسی کو غلامی پسند ہے، کسی کو مداخلت پسند ہے، مجھے نہیں پسند. نمبر ایک نہ میں ان کا اسپوکس پرسن ہوں، نہ میں کسی اور کا اسپوکس پرسن ہوں. میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں، میرا بھی اتنا رائٹ ہے جتنا کانگریس کا رائٹ ہے جب میرے ملک کی باری آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ میں نے نون لیگ سے تو کوئی ووٹ نہیں لیا، اور میں فارم 47 یا فارم 45 نہیں، میرا ووٹ پکا ہے، میرا ووٹ بڑا کلیئر ہے. تو میں بڑا کلیئر ہوں، ٹھیک کام ہوگا تعریف کروں گا، ٹھیک کام نہیں ہوگا کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو. اور میں نے ابھی تک میری جو ہسٹری ہے اس میں وہ نہیں ہوں کینڈیڈیٹ جس نے اپنی پیدائشی سرنڈر کی ہے سٹیزنشپ. میرے خاندان میں میرے بال بچوں جن کا رائٹ ہے سٹیزن رہنے کا، وہ بھی کوئی سٹیزن نہیں ہے، میرے خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے چھوڑ دیے، میرے بیوی بچے، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ جو ہیں وہ سٹیزن ہیں. میں ان بے شرموں میں سے بھی نہیں ہوں. میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اور میں آپ کو یہ بھی کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ وزیر خارجہ، یہ فیلڈ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پاکستان پہنچا ہوا ہے. جی میں نے کہا نمبر آپ لکھ دینا سر، آپ کی مرضی ہے. اچھا، اور دوسرا یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی داخلت، تو پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے بھی خط لکھا تھا ان کو ابھی کچھ حال میں، جو حکومت ہے اس کے تعلیم. دیکھیں خط لکھنے میں اور نیت میں بڑا فرق ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ جو آج میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور جو میں کھل کے باتیں کر رہا ہوں، جو پاکستان کی نمائندگی بھی ہے، پاکستان کے غریب آدمی کی یہ بات ہے. کیونکہ ہم تو جب فورن کنٹریز کی بات آتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، وہ کوئی اور چیز ہے جو ہم بات نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سیشن میں آئے گی تو میرے ساتھ باقی سارے پارلیمنٹیرینز بھی، اور امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز بھی، چاہے وہ سینیٹر ہیں یا ایم این ایز یا ایم پیز ہیں، وہ بھی آگے بڑھیں گے، پرزور طریقے سے آگے بڑھیں گے. یہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ میری عدلیہ، میری انٹرنل معاملات، میری اسٹیبلشمنٹ، میری جمہوریت، میرے لیڈر کی جیل، سلاخیں، پھانسی، گولی، کسی بھی چیز کے اندر انوالو ہو. یہ میرا ملک ہے، میرا رائٹ ہے، اور میری ریلیونس کو سمجھیں. میری بہت ریلیونس ہے ایز پاکستان.
इस रेलेवेंस को अगर जितना जल्दी समझ लेंगे उतना सबके लिए बेहतर होगा। फैसल साहब, आज आपने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 24 नवंबर से पहले, और जो अमेरिका को एक आपने बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है। शुक्रिया। क्या आपका जो मौक़िफ़ है इसको एस्टेब्लिशमेंट का ऑफिशियल मौक़िफ़ समझा जाए? नंबर 2 ये है कि आप इमरान खान के साथ लंबे अरसे तक आपने पॉलिटिक्स की, आप क्या देख रहे हैं, उनका फ्यूचर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जी, इसी के साथ छोटा सा दिन कल साले जाफर साहब की खबर छपी, आपने पढ़ी होगी कि फजूल मश्क है कांग्रेसमैन का लेटर, और दफ्तर खारजा को उसकी इतनी बड़ी स्ट्रांग तरदीद जारी करना पड़ी और जंग को भी वो छापनी पड़ी उनके नाम के साथ। दफ्तर खारजा का ये रवैया है और आपका ये रवैया है, और उस सवाल के साथ मिलाते हुए जो भाई ने किया है, इसको समझते हैं। मेरी गैरत, मेरी इंटेग्रिटी मेरे साथ है। मैं ना बेहया हूँ, ना बेशरम, ना मैं कोई बहुत नेक फरिश्ता हूँ। अल्लाह के आगे झुकता हूँ, बंदे के आगे ना झुका था ना झुकूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने जो बात की, मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते साथ ही आपको बताया था कि ना मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं किसी और का हूँ। वो आप लोगों की मेहरबानी है, जब आप मुझसे लाड करते हैं तो मुझे आप किसी का भी स्पोक्स पर्सन बना देते हैं। आप नाराज़ होते हैं तो कल मुझे रॉ का भी बना देंगे। तो ये मैं आप लोगों का सीख गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, आप लोगों ने भी बड़ा कर दिया है 15-16 साल में आपकी सब बातों ने। तो मेरे लिए, मैं लाइटली लूँगा इस चीज़ को, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों को याद रखना होगा। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की बारी आई तभी मैं खड़ा हुआ, तब तो मैं शायद मेरे घर वाले को अलावा मुझे कोई जानता भी नहीं था। और अल्ताफ़ हुसैन को पना वेस्ट ने दी, ये एक बड़ी मज़ेदार बात है, ठीक है जी। उसके बाद जब ज़ारा आपा का कत्ल हुआ तब भी मैं खड़ा हुआ, मुझे सब 9-0 पे छोड़ के चले गए मेरी पार्टी वाले, मैं खड़ा रहा। वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है और उस वक्त के मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, जब मुझे मेरे घर वालों के अलावा कोई जानता भी नहीं था। मियाँ साहब के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, अदालती निज़ाम के खिलाफ मैं खड़ा हुआ। जनरल फैज़ जब फौज में थे, भरपूर ताकतवर आदमी थे, तब मैं खड़ा हुआ। तो मेरा रिकॉर्ड खड़ा होने का है, लेटने का नहीं है, और ना मैं किसी का चाय का रवादार हूँ। जिस पार्टी की बुनियाद पर आपने सियासत का आगाज किया, आज आपको वो लोग जो पीटीआई में रहते हुए सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन पर आप तनकीद कर रहे हैं कि जी इमरान खान का सौदा हो गया, इमरान खान को बेच दिया, इमरान खान को ये कर दिया, जबकि सबसे पहले जो पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला था वो आप थे। आप अपने लीडर के साथ उस वक्त खड़े नहीं हुए जब उसकी हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। वही अमरीकी मुदाखलत उस हुकूमत के खिलाफ हो रही थी, आप उस मुदाखलत का हिस्सा बने, आप उस जमात से अलहदा हुए, हुकूमत से अलहदा हुए। आज आपको उसी अमरीका का किरदार, किस इदारे से आपका ताल्लुक है जी? किस इदारे से आपका ताल्लुक? दुनिया से। माशाल्लाह, आप शुक्रिया आपका कि आप गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कल आप मुझे मजहब का सर्टिफिकेट देंगे तो दोनों सर्टिफिकेट अपने बाहर रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं पार्टी जब पीक पे थी, इमरान खान साहब चांद पे थे, मैं अच्छे वक्त में ठीक चीज़ रोकने पे निकाला गया। मैं हाथ जोड़ के 9 मई के अंदर कान पकड़ के अब्बू ने ये कह दिया था, तो मैं अब इसकी मजम्मत करता हूँ, मैंने ये ड्रामा नहीं किया। मैं उस वक्त भी इमरान खान साहब को बचा रहा था, और इमरान साहब के आगे जुर्रत की खड़े होने की कि वो गलत करें। और आज इस जगह पे जहाँ बैठे हुए, तो आप जब आइंदा मुझे सर्टिफिकेट दें, आपको मैं आप इनकी तस्वीर खींच लीजिएगा ताकि पीटीआई आपकी तारीफ कर दे। नहीं तारीफ कर ले आपकी पीटीआई, ठीक है? तो नहीं सेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनकी तारीफ हो जाएगी ना। पीटीआई का आजकल वो सोशल मीडिया पे नहीं, आप गलत एंगल ना दें, मेरा वो भाई है, गलत एंगल ना दें जी बॉस। मैंने किया, आज भी कर रहा हूँ। आज जो अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है? मुझे आप बता देना, आप मुझे बता दें। आप वो लड़ाई चाहते हैं कि मैं वो लड़ाई करूं जिसके अंदर मैं जाके लोगों के पैर पर जो इमरान खान को भेज दूं? उन्होंने पार्टी से अच्छा नहीं किया, आपने भी अच्छा नहीं किया। मैं तो भाई मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी गाली दें, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा ऐसी बात ना करें। नहीं दूसरे को गाली देंगे तो मैं गिरबान पकड़ूंगा, मैं आपको दूंगा, मेरा गिरबान पकड़ लेंगे, राइट? ये तरीके से मैं जो पार्टी का मौक़िफ़ अपने ही लोगों से लड़ाई करने का, जलाओ गिराओ का नहीं मैं चाहता था। तो मैं तो 26 अक्टूबर 2023 को जब पार्टी आसमान पे थी, किसी को ये पता ही नहीं था यहाँ तक जाएगी पार्टी, ठीक है? मुझे तब निकाला गया। तो मुझे आप जब सर्टिफिकेट दें, मेरे मजहब का सर्टिफिकेट दें, मुझे गद्दारी का दें, ईमानदारी का दें, सोच समझ के दें। ना मैं अथॉरिटी हूँ ना आप अथॉरिटी हैं। आप जांचें, फैक्ट सामने दें। आपको लगे मैंने गद्दारी की, गद्दारी तब होती जब मैं बाकी उधर हाथ बांध के इमरान खान साहब को बेच कर उन्हीं की कुर्सियों पे बैठा हुआ था। मैंने कुर्सी भी वापस की। तो मेरी इंटेग्रिटी का सवाल और जवाब मैंने खुद देना अपने कॉन्शियस का। आपका सवाल था वो राइट था, मैंने आपको जरूर पूछा, आपका उसी अदब से जवाब दिया। लेकिन मैं आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट दूं, मजहब का सर्टिफिकेट दूं, अब ये 25 साल पुरानी कहानियाँ थी। ना कोई इंटरेस्टेड, ना कोई किसको मानता है, ना मुझे कोई बता सकता है मैं अच्छा मुसलमान हूँ या बुरा मुसलमान हूँ।
نہ مجھے کوئی مولانا سرٹیفکیٹ دے سکتا، نہ آپ دے سکتے، نہ میں آپ کو دے سکتا. مہربانی آپ کی. سر آپ نے 25 سال مقدمات کے حوالے سے نا، تو جب بشرا بیگم خود موجود ہیں تمام مقدمات میں، تو پھر وہ اتھارٹیٹیو انداز سے پالیٹکس اس وقت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے میرے ہی سوال کا بہن آپ نے جواب دے دیا. جب میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میرے بچے تو مال نہیں بنا رہے، میں تو اقتدار میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نہ میں کوئی کپڑوں سے بھی زیادہ قریب نہیں خان صاحب کے. میں تو ان کا شاگرد تھا، مجھے انہوں نے سیاست سکھائی. میں ان کو روکتا رہا کہ دلدل میں نہ جائیں. آج بھی میں روک رہا ہوں. یہ عمران خان صاحب کے لیے مزید پریشانیاں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب ایک سب پلان کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر پاپولر لیڈر کے جیل جانے پہ اور اس کی لاش پہ پوری دنیا میں سیاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے وہ کبھی ایسا دن آئے، لیکن آپ کو بعید نہیں ہے. اور جس وقت، جیسے میرے بھائی نے سوال کیا، جس وقت آپ لوگوں کو اصلیت پتہ چل جائے گی کہ کون اندر بیٹھ کے کھیل رہا ہے، آپ لوگ ہم سے پہلے ہوں گے جو ان کو ایکسپوز کر دیں گے. اور شاید ضرورت پڑی تو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو دے دی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں وقت آنے پر آگے بھی دے دوں گا. تو آپ خود اس پہ اندازہ لگا لے گا کتنے وفادار لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بیٹھے ہیں. اور آپ کو مراد سب کو مل رہی ہے، ریلیف سب کو ہے، اقتدار بھی سب کے پاس ہے، پیسہ بھی سب کے پاس ہے. پی ٹی آئی کے اندر کچھ نہیں مل رہا تو صرف ایک آدمی کو نہیں مل رہا، عمران خان. یہ سوال آپ خود کرنا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل واگا صاحب جو ہے اچھے وقت کے دوست ہیں، تو آپ ابھی چونکہ عمران خان جیل میں ہے، ظاہر آپ کا ڈائریکٹ تعلق بھی ہے، آپ نے کئی متعدد بار یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کے نام بھی نہیں بتائے، تو آپ ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں، آپ کر سکتے ہیں ایسا کردار. میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ ترمیم کے دنوں میں آپ جو کچھ کہتے رہے وہ پورا ہوتا رہا. اس سے تاثر یہ بھی جا رہا تھا کہ شاید، معذرت چاہتا ہوں، شاید کہ کوئی آپ کسی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو کیا آپ کوئی پیغام کا یا ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں جی، میری پوری کوشش ہوگی، ابھی کردار ادا کر رہا ہوں آپ لوگوں کی مہربانی سے، آپ لوگوں کے توسط سے، آپ لوگوں کے وسیلے سے میں کوشش ہی کر سکتا ہوں. اور میں نے تو کہا تھا کہ میرے ایکس باس ہیں، مجھے تو نہ پارٹی میں واپس جانا ہے، نہ مجھے ان سے کچھ چاہیے. اگر وہ بلائیں گے کسی اسٹیج کے اوپر، اگر تو جو میرے سے اگر اتنی سی بھی ہو سکتی بہتری میں کروں گا. اور اندر خانے شاید بہت چیزیں، میں ابھی بھی جو چیزیں انفارم کر رہا ہوں، وہ لوگ ایونچولی مجھے یاد کریں گے اس بات کو. اور جتنی باتیں میں نے ان کی پی ٹی آئی کے دوران 2 سال میں کہی ہیں، وہ لوگ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو مجھے تو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو وقت بتا رہا ہے، اور ابھی آپ 24 کو پھر دیکھ لیں گے. اور آپ نے ابھی ڈگی والا کیس تو دیکھا تھا، جب کے پی کے کی گھر میں چلے گئے اور وہ وہاں سے نکل گئے. آپ کے ترم خان جو مولا جٹ آئے تھے پی ٹی آئی کے سیویئر، تو غریبوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ابھی بھی راستے میں لوگوں کو غریبوں کو چھوڑ دیں گے تو غریب مرنے کے لیے تو نہیں ہے. 24 تاریخ کو بھی کیک کاٹ. سر وہ تو پھر آپ مجھے وہ پلین کیک کی بات کریں، روز چائے میں پیتے ہیں آپ رس کے ساتھ، وہ کیک بڑا کام ہوگا تو بڑا کیک کہیں گے. اچھا باڑا صاحب، آپ بڑے باخبر ہیں اور جو بھی پریڈکشن آپ نے کی ہے وہ تقریباً سچ ہی ثابت ہوئی ہے. مہربانی آپ کی. ہم سے زیادہ آپ کا سورس جو ہے وہ بہت اچھا ہے. سر ہمیں تنخواہ نہیں ملتی. آپ نے فرمایا کہ جو آ رہے ہیں انہیں نہیں آنے دیا جائے گا. اگر ریڈ زون کی بات کریں، قانونی بھی بنا ہوا ہے، تو وہ پنجابی کی جس طرح کہاوت ہے، حکومت کے گھوڑوں میں تو سا ہی نہیں ہے. آگے وہ لوگ آگے تھے، ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، ان لوگوں کو واپس بھیجنے والا کون تھا سر؟ اور وہ کوئی 12 اضلاع کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ خبر ملی ہے کہ وہ کیسے گئے تھے؟ دیکھیں، مجھے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا ان کو آنے دیں. میری رائے تو یہی ہوتی. اگر میں صاحب اقتدار میں ہوتا اور کہتا، فیصلہ کرتا، میں کہتا آنے دیں. لیکن میں آپ کو پاسبلٹیز میں نے بتا دی. اگر وہ ریڈ زون میں آئیں گے، غیر قانونی ہے، ان کو روکا جائے گا، ان کو آلٹرنیٹیو جگہ دی جائے گی. عدالتیں ہماری کھلی ہیں، وہ ان کو پابند کر دیں گے کہ ادھر نہیں، ادھر چلے جائیں. تو یہ سب کچھ جو ہے، جو 24 کا پورا گیم بن رہا ہے، وہ سب اس طرح ہے سر کہ پریس کانفرنس سے پہلے میں آپ کے کمرے میں آ کے آپ سب سے گپ شپ کر لوں، آپ مجھ سے سوال کرنا، میں یہ جواب دوں گا، یہ سوال کرنا، مل ملا کے ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ہاں سب کوئی کئی سب. اچھا سر، یہ بتائیے گا، ماضی میں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں پہلے جب دھرنا ہونے جا رہا تھا، اس میں یہ جگہ دینے والی بات شامل نہیں کی، تو اب کیا کچھ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ اب جگہ دینے تک کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام آباد میں پہلے تو جگہ نہیں دی. نہیں دیکھیے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. شیخ رشید صاحب پریڈکشن کرتے تھے، آپ فیصل والا صاحب آپ کرتے ہیں. میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے یار، اس کا میں کہاں اس کی ہے. لیکن دیکھیں، آلٹرنیٹیو جگہ یا جگہ، یہ تو میرا آپ کا سب کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے جب مولانا صاحب آئے تھے 2018 یا 19 میں، تو میں گورنمنٹ کا ایسا تھا، فیڈرل منسٹر تھا، تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، جھولے دیے تھے، باتھ رومز دیے تھے، کھانا پہنچایا تھا،
साफ सफाई करा के दी थी। वो पिकनिक बना के वो भी चले गई, पिकनिक बना के चले गए। तो हम तो नहीं चाहते कि कोई आदमी ख्वार भी हो, नंगे पैर है, तकलीफ में हो, बारिश हो, बाथरूम हो, खाने की ज़रूरत हो, ये तो मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर लाइक हुकूमत उनको अपलिफ्ट कर देती है, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, तो वो तो फिर मेरा कसूर नहीं, वो तो आप गवर्नमेंट से पूछेंगे। थैंक यू बॉस, थैंक यू।